बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, पिछली वीडियो में हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मौजज़े के बारे में बात की जिसमें चांद दो टुकड़े हो गया था। सहाबाए कराम ने कौन कौन सी मुश्किलें और सऊबतें बर्दाश्त की। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुशरिकीन की कौन कौन सी गुस्ताखियाँ थी और वो कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कैसे इस्लाम कबूल किया और मुसलमान नजाशी के दरबार में क्यों और कैसे हाजिर हुए, और ताइफ के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन कौन सी तकालीफ पहुंचाई गईं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मोहम्मद ने जैसे ही उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो वो फ़ौरन इस हालत में बाहर निकल आया, गोया उसका चेहरा बिल्कुल बेजान और जर्द हो रहा था। मोहम्मद ने उससे कहा कि उसका हक अदा करो। वो बोला, बहुत अच्छा। ये कहकर वो अंदर गया और उसी वक्त उसका हक लाकर उसे दिया। कुरैशी सरदार ये सारा वाक़या सुनकर बहुत हैरान हुए। अब उन्होंने अबू जहल से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? जो हरकत तुमने की है ऐसी तो हमने कभी देखी भी नहीं थी। जवाब में उसने कहा, तुम्हें क्या पता। जो ही मोहम्मद ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने उनकी आवाज़ सुनी तो मेरा दिल खौफ और दहशत से भर गया। फिर मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा कदावर ऊँट मेरे सर पर खड़ा है। मैंने आज तक इतना बड़ा ऊँट नहीं देखा था। अगर मैं उसकी बात मानने से इनकार कर देता तो वह ऊँट मुझे खा लेता। कुछ मुशरिक ऐसे भी थे जो मुस्तकिल तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह ताला ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, ये लोग जो आप पर हंसते हैं और अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद करार देते हैं, उनसे आपके लिए हम काफ़ी हैं। उन मजाक उड़ाने वालों में अबू जहल, अबू लहब, उक़बा बिन अबी मुयत, हुक्म इब्ने आस बिन उमैया जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का चचा था, और आस बिन वाइल शामिल थे। अबू लहब की हरकत में से एक हरकत ये थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर गंदगी फेंक कर जाया करता था। एक रोज़ वो यही हरकत करके जा रहा था कि उसके भाई हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देख लिया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो गंदगी उठाकर फ़ौरन अबू लहब के सर पर डाल दी। इसी तरह उक़बा बिन अबी मुयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर गंदगी डाल कर जाया करता था। उक़बा ने एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक की तरफ थूका। वो थूक उलट कर उसी के चेहरे पर आन पड़ा। जिस हिस्से पर वो थूक गिरा वहाँ कोढ़ जैसा निशान बन गया। एक मरतबा उक़बा बिन अबी मुयत सफ़र से वापस आया तो उसने एक बड़ी दावत दी। तमाम कुरैशी सरदारों को खाने पर बुलाया। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाया, मगर जब खाना मेहमानों के सामने चुना गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया और फरमाया, मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तुम ये ना कहो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। चूँकि मेहमान नवाजी अरब के लोगों की ख़ास इलामत थी और वो मेहमानों को किसी कीमत पर नाराज़ नहीं होने देते थे, इसलिए उक़बा ने कह दिया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खा लिया। खाने के बाद सब लोग अपने घर को चले गए। उक़बा बिन अबी मुयत अबी बिन खल्फ का दोस्त था। लोगों ने उसे बताया कि उक़बा ने कलमा पढ़ लिया है। अबी बिन खल्फ उसके पास आया और बोला, उक़बा क्या तुम बेदीन हो गए हो? जवाब में उसने कहा, खुदा की कसम मैं बेदीन नहीं हुआ, यानी मुसलमान नहीं हुआ। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक मुअज़्ज़िज़ आदमी मेरे घर आया और उसने कह दिया कि जब तक उसके कहने के मुताबिक तौहीद की गवाही नहीं दूंगा वो मेरे यहाँ खाना नहीं खाएगा। मुझे इस बात की शर्म आई कि एक शख्स मेरे घर आए और खाना खाए बगैर चला जाए, इसलिए मैंने वो अल्फाज कह दिए और उसने खाना खा लिया। लेकिन सच यही है कि मैंने वो कलमा दिल से नहीं कहा था। ये बात सुनकर अबी बिन खल्फ का इत्मीनान ना हुआ। उसने कहा, मैं उस वक्त तक तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ना तुम्हारी शक्ल देखूंगा जब तक कि तुम मोहम्मद का मुंह ना चढ़ाओ और उनके मुंह पर ना थूको और ना उनके मुंह पर मारो। ये सुनकर उक़बा ने कहा, ये मेरा तुमसे वादा है। इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बदबख्त के सामने आए, उसने आपका मुंह चढ़ाया, आपके चेहरा मुबारक पर थूका, लेकिन उसका थूक आपके चेहरा मुबारक तक ना पहुँच सका, बल्कि खुद उसके मुंह पर आन गिरा। उसने महसूस किया गोया आग का कोई अंगार उसके चेहरे पर आ गया है। उसके चेहरे पर जलने का निशान बाकी रह गया और मरते दम तक रहा। इसी उक़बा बिन मुयत के बारे में सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 37 नाजिल हुई।
जिसका तर्जुमा है, जिस रोज़ जालिम अपने हाथ काट काट खाएगा और कहेगा क्या ही अच्छा होता मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दीन की राह पर लग जाता। इस आयत की तफसीर में लिखा है, जिस रोज़ जालिम आदमी जहन्नुम में कोहनी तक अपना एक हाथ दांतों से काट खाएगा, फिर दूसरे को खा जाएगा, जब दूसरा खा जाएगा तो पहला फिर से उगाएगा और वो उसको काटने लगेगा, गर्ज इसी तरह करता रहेगा। इसी तरह हुक्म बिन आस भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्खरापन करता था। एक रोज़ आप चले जा रहे थे, ये आपके पीछे चल पड़ा, आपका मजाक उड़ाने के लिए मुंह और नाक से तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते उसकी तरफ मुड़े और फरमाया, तू ऐसा ही हो जा। चुनांचे उसके बाद ऐसा हो गया कि उसके मुंह और नाक से ऐसी ही आवाज़ें निकलती रहती थी। ये 1 माह तक बेहोशी की हालत में रहा। इसके मरने के बाद इसके मुंह और नाक से ऐसी ही आवाज़ें निकलती रहीं। इसी तरह आस बिन वाइल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया करता था। वो कहा करता था, मोहम्मद अपने आप को और अपने साथियों को नाउजुबिल्लाह ये कहकर धोखा दे रहे हैं कि वो मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे। खुदा की कसम, हमारी मौत सिर्फ ज़माने की गर्दिश और वक्त के गुजरने की वजह से आती है। इसी आस बिन वाइल का एक वाक़या और है। हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का में लोहार का काम करते थे, तलवारें बनाया करते थे। उन्होंने आस बिन वाइल को कुछ तलवारें फ़रोख्त की। उनकी उसने अभी कीमत अदा नहीं की थी। खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे कीमत का तकाजा किया तो उसने कहा, खुबाब तुम मोहम्मद के दीन पर चलते हो, क्या वो ये दावा नहीं करता कि जन्नत वालों को सोना, चांदी, कीमती कपड़े और खिदमतगार और औलाद मर्जी के मुताबिक मिलेगी? हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले, हाँ यही बात है। अब्बास ने उनसे कहा, मैं उस वक्त तक तुम्हारा कर्ज नहीं दूंगा जब तक मोहम्मद के दीन का इनकार नहीं करोगे। जवाब में खुबाब बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं छोड़ सकता। इसी तरह उनका मजाक उड़ाने वालों में एक असवद बिन अब यगूस था। यह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूज़ात भी था। जब भी मुसलमानों को देखता तो अपने साथियों से कहता, देखो सामने रूए ज़मीन के वो बादशाह आ रहे हैं जो किसरा और कैसर के वारिस बनने वाले हैं। ये बात वो इसलिए कहा करता था कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम में से अक्सर के लिबास फटे पुराने हुआ करते थे। वो मुफलिस और नादार थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पेशीन गोई फरमा चुके थे कि मुझे ईरान और रोम की सल्तनतों की कुंजियां दी गई हैं। असवद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी कहा करता था, आज तुमने आसमानों की बातें नहीं सुनाई, आज आसमानों की क्या खबरें हैं। ये और उसके साथ ही जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को देखते तो सीटियां बजाते और आंखें मटकाते थे। इसी किस्म का एक आदमी नज़र बिन हारिस था। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने वालों में शामिल था। इनमें से अक्सर लोग हिजरत से पहले ही मुख्तलिफ आफतों और बलाओं में गिरफ्तार होकर हलाक हुए। इन मजाक उड़ाने वालों में से एक हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाप वलीद बिन मुगैरा भी था। यह अबू जहल का चच्चा था। कुरैश के दौलतमंद लोगों में इसका शुमार होता था। हज के ज़माने में तमाम हाजियों को खाना खिलाता था। किसी को चूल्हा जलाने की इजाज़त ना थी। लोग इसकी बहुत तारीफ़ किया करते थे और इसके कसीदे पढ़ा करते थे। इसके बहुत सारे बागात थे। एक बाग तो ऐसा था जिसमें तमाम साल फल लगता था, लेकिन उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर तकालीफ पहुंचाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बद्दुआ फरमाई। उसके बाद उसका तमाम माल ख़त्म हो गया, बागात तबाह हो गए। फिर हज के दिनों में उसका कोई नाम लेने वाला भी ना रहा। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उस वक्त आप बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मुझे हुक्म दे मैं आपको मजाक उड़ाने वालों से निजात दिलाऊं। ऐसे में वलीद बिन मुगैरा इस तरफ से गुजरा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप इसे कैसा समझते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह का एक बुरा बंदा है। ये सुनकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वलीद की पिंडली की तरफ इशारा किया और बोले, मैंने उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। फिर आस बिन वाइल सामने से गुजरा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसे आप कैसा आदमी पाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी एक बुरा बंदा है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसके पैर की तरफ इशारा किया, फिर बोले,
میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد اسود وہاں سے گزرا۔ اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ وہ برا آدمی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور بولے میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ پھر حارث گزرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے اسے بھی انجام تک پہنچا دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد اسود بن عبد الغیوث اپنے گھر سے نکلا تو اس کو لو کے تھپیڑوں نے جھلسا دیا۔ اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا۔ جب یہ واپس اپنے گھر میں داخل ہوا تو لوگ اسے پہچان نہ سکے۔ انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ زبردست پیاس میں مبتلا ہو گیا۔ پانی مسلسل پیتا رہتا تھا یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ حارث بن اطلع کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک نمکین مچھلی کھا لی۔ اس کے بعد اسے شدید پیاس نے آ لیا۔ یہ پانی پیتا رہا یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھی پھٹ گیا۔ ولید بن مغیرہ ایک روز ایک شخص کے پاس سے گزرا۔ وہ تیر بنا رہا تھا۔ اتفاق سے ایک تیر اس کے کپڑے میں الجھ گیا۔ ولید نے تکبر کی وجہ سے جھک کر اس کا تیر نکالنے کی کوشش نہ کی اور آگے بڑھنے لگا تو وہ تیر اس کی پنڈلی میں چبھ گیا۔ اس کی وجہ سے زہر پھیل گیا اور وہ مر گیا۔ عاص بن وائل کے تلوے میں ایک کانٹا چبھا۔ اس کی وجہ سے اس کے پیر پر اتنا ورم آ گیا کہ وہ چکی کے پاٹ کی طرح چپٹا ہو گیا۔ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ لوگ ایک ہی رات میں ہلاک ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ قریش مکہ مسلمانوں کو بے تحاشا تکالیف پہنچا رہا ہے اور مسلمانوں میں ابھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس بارے میں کچھ کہہ سکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا تم لوگ روئے زمین پر ادھر ادھر پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ایک جگہ فرما دے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کہاں جائیں؟ آپ نے ملک حبشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تم لوگ ملک حبشہ کی طرف چلے جاؤ، اس لیے کہ وہاں کا بادشاہ نیک ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، وہ سچائی کی سرزمین ہے، یہاں تک کہ اللہ تمہاری ان مصیبتوں کا خاتمہ کر کے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے دین کو بچانے کے لیے ادھر ادھر کہیں گیا، چاہے وہ ایک بالشت ہی چلا، اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ اس حکم کے بعد بہت سے مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے وطن سے ہجرت کر گئے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے تنہا ہجرت کی۔ جن لوگوں نے بیوی بچوں سمیت ہجرت کی ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے شخص ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت عامر بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی۔ جن صحابہ نے تنہا ہجرت کی ان کے نام یہ ہیں: حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان ابن مظعون، حضرت سہیل ابن بیضہ، حضرت زبیر ابن علوم اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ کفار کو جب ان کی ہجرت کا پتہ چلا تو وہ تعقب میں دوڑے، لیکن اس وقت تک یہ حضرات بحری جہاز پر سوار ہو چکے تھے۔ وہ جہاز تاجروں کے تھے۔ اس طرح یہ حضرات حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد ان لوگوں نے ایک غلط خبر سنی، وہ یہ تھی کہ تمام قریش مکہ مسلمان ہو گئے۔ اس اطلاع کے بعد حبشہ کے بہت سے مہاجرین مکہ روانہ ہوئے۔ نزدیک پہنچ کر پتہ چلا کہ اطلاع غلط تھی۔ اب انہوں نے حبشہ جانا مناسب نہ سمجھا اور کسی نہ کسی طرح پناہ حاصل کر کے مکہ میں داخل ہو گئے۔ پناہ حاصل کرنے والے ان مہاجرین نے جب اپنے مسلمان بھائیوں پر اسی طرح بلکہ پہلے سے زیادہ ظلم و ستم ہوتے دیکھا تو انہیں یہ گوارا نہ ہوا کہ ہم پناہ کی وجہ سے ان کے ظلم سے محفوظ رہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی پناہ لوٹا دی اور کہا ہم بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم و ستم کا سامنا کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اسلام دشمنی کمر پر باندھے ہوئے تھے۔ ایک روز وہ مکہ کی گلی سے گزر رہے تھے کہ ان کی ملاقات ایک قریشی سے ہوئی۔ اس کا نام حضرت نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ اس وقت اپنی قوم کے خوف سے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ یہ پریشان ہو گئے۔ ان سے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ وہ بولے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जलाल में आ गए। बहन के घर का रुख किया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहन का नाम फातिमा था और उनके शौहर हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। ये अशरा मुबशरा में भी शामिल हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के चचा जाद भाई भी थे। इधर खुद हजरत सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु की बहन हजरत आतिका रजी अल्लाह तआला अन्हा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी थी। बहन के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने दस्तक दी। अंदर से पूछा गया कौन है। उन्होंने अपना नाम बताया तो अंदर यकलख्त खामोशी छा गई। अंदर उस वक्त हजरत खुबाब बिन अरत रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें कुरान पढ़ा रहे थे। उन्होंने फौरन कुरान के औराक छुपा दिए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला ने उठकर दरवाज़ा खोला। हजरत उमर फौरन बोले, ऐ अपनी जान की दुश्मन, मैंने सुना है तू बेदीन हो गई है। साथ ही उन्होंने इनको मारा। उनके जिस्म से खून बहने लगा। खून देखकर बोली, उमर तुम कुछ भी कर लो, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। अब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, ये कौन सी किताब तुम पढ़ रहे थे, मुझे दिखाओ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा बोली, ये किताब तुम्हारे हाथ में हरगिज़ नहीं दी जा सकती, इसलिए कि तुम नापाक हो। पहले गुस्ल करो फिर दिखाई जा सकती है। आखिर उन्होंने गुस्ल किया, फिर कुरान मजीद के औराक देखे। जैसे ही उनकी नज़र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर पड़ी, उन पर हैबत तारी हो गई। आगे सूरह ताहा की इब्तदाई आयात पढ़कर उनकी हालत गैर हो गई। बोले, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। हज़रत खुबाब बिन अर्त और हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम इधर उधर छुपे हुए थे। उनके अल्फाज सुनकर सामने आ गए। बाज़ रिवायात में आता है कि हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मारा पीटा था। इसका मतलब है कि सिर्फ हज़रत खुबाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छुपे हुए थे। बहरहाल इस मौके पर वो सामने आ गए और बोले, ऐ उमर तुम्हें बशारत हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी, ऐ अल्लाह दो आदमियों में से एक के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा, या तो उमर बिन हशाम यानी अबू जहल के ज़रिए या फिर उमर इब्न खत्ताब के ज़रिए। एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन दोनों में से जो तुझे महबूब हो उसके ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बुध के रोज़ मांगी थी। जुमेरात के रोज़ ये वाक़या पेश आया। हज़रत खुबाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें दारे रक़म ले गए। दरवाजे पर दस्तक दी गई। अंदर से पूछा गया कौन है। उन्होंने कहा, उमर इब्न खत्ताब। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई कि दरवाजे पर उमर इब्न खत्ताब आए हैं। आपने इरशाद फरमाया, दरवाज़ा खोल दो। अगर अल्लाह ताला ने उनके साथ खैर का इरादा फरमाया है तो हिदायत पालेगा। दरवाज़ा खोला गया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी। फिर दो सहाबा ने उन्हें दाएं बाएं से पकड़कर आपकी खिदमत में पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें छोड़ दो। उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़ दिया। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कुर्ते का दामन पकड़ा और उन्हें अपनी तरफ खींचा और फरमाया, ऐ इब्न खत्ताब, अल्लाह के लिए हिदायत का रास्ता इख्तियार करो। उन्होंने फ़ौरन कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इनके ये अल्फाज सुनते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने खुशी से बेताब होकर इस कदर ज़ोर से तकबीर कही कि मक्का के गोशे गोशे तक ये आवाज़ पहुँच गई। आपने 3 बार उनके सीने पर हाथ रखकर फरमाया, ऐ अल्लाह, उमर के दिल में जो मैल है उसको निकाल दे और इसकी जगह ईमान भर दे। इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरैश के पास पहुँचे। उन्हें बताया कि वो इस्लाम ले आए हैं। कुरैश उनके गिर्द जमा हो गए और कहने लगे, लो, उमर भी बेदीन हो गया है। उत्बा बिन रुबैया आप पर झपटा, लेकिन आपने उसे उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। फिर किसी को उनकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत ना हुई। इसके बाद आपने ऐलान फरमाया, अल्लाह की कसम, आज के बाद मुसलमान अल्लाह की इबादत छुप कर नहीं करेंगे। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ दारे रक़म से निकले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाथ में तलवार लिए आगे आगे चल रहे थे। वो कहते जा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहाँ तक कि सब हरम में दाखिल हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरैश से फरमाया, तुम में से जिसने भी अपनी जगह से हरकत की,
میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے کعبہ کا طواف شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے رہے۔ مسلمانوں نے کعبہ کے گرد نماز ادا کی۔ سب نے بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، جبکہ اس سے پہلے مسلمان ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اب تمام قریش نے مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا، تم ہم سے دگنا خون بہا لے لو اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر قریش نے غصے میں آ کر یہ طے کیا کہ تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ طے کیا کہ بنو ہاشم کو بازاروں میں آنے نہ دیا جائے تاکہ وہ کوئی چیز خرید نہ سکیں، ان سے شادی بیاہ نہ کی جائے اور نہ ان کے لیے کوئی صلح قبول کی جائے، ان کے معاملے میں کوئی نرم دلی نہ اختیار کی جائے، یعنی کہ ان پر کچھ بھی ہو گزرے ان کے لیے دل میں رحم کا جذبہ پیدا نہ ہو، اور بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ بنی ہاشم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے قریش کے حوالے نہ کر دیں۔ قریش نے اس معاہدے کی باقاعدہ تحریر لکھی۔ اس پر پوری طرح عمل کرانے اور اس کا احترام کرانے کے لیے اس کو کعبے میں لٹکا دیا گیا۔ اس معاہدے کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ یہ مکہ سے باہر ایک گھاٹی تھی۔ ابو لہب چونکہ قریش کا پکا طرفدار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن بھی تھا، اس لیے اسے گھاٹی میں جانے پر مجبور نہ کیا گیا۔ یوں بھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں قریش کا ساتھ دیا تھا، ان کی مخالفت نہیں کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے، اس وقت آپ کی عمر مبارک 46 برس تھی۔ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بہت مشکل اور سخت وقت گزارا۔ قریش کے بائیکاٹ کی وجہ سے انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ملتی، سب لوگ بھوک سے بے حال تھے، یہاں تک کہ انہوں نے گھاس پھوس اور درختوں کے پتے کھا کر یہ دن گزارے۔ جب بھی مکہ کے باہر کوئی قافلہ آتا تو یہ مجبور اور بے کس افراد فوراً وہاں پہنچ جاتے تاکہ ان سے کھانے پینے کی کوئی چیز خرید لیں، لیکن ساتھ ہی ابو لہب وہاں پہنچ جاتا اور کہتا، لوگو، محمد کے ساتھی اگر تم سے کچھ خریدنا چاہیں تو اس چیز کے اس قدر دام بڑھا دو کہ یہ تم سے کچھ خرید نہ سکیں۔ تم لوگ میری حیثیت اور ذمہ داری کو اچھی طرح سے جانتے ہو۔ چنانچہ وہ تاجر لوگ اپنے مال کی قیمت بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بتاتے اور یہ حضرات ناکام ہو کر گھاٹی میں لوٹ آتے۔ وہاں اپنے بچوں کو بھوک اور پیاس سے بلکتا تڑپتا دیکھتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ادھر بچے انہیں خالی ہاتھ دیکھ کر اور زیادہ رونے لگ جاتے۔ ابو لہب ان تاجروں سے سارا مال خود خرید لیتا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کے لوگ قریش کے اس معاہدے کے بعد حالات کا رخ دیکھتے ہوئے خود اس گھاٹی میں چلے آئے تھے۔ یہ بات نہیں کہ قریش مکہ نے انہیں گرفتار کر کے وہاں قید کر دیا تھا۔ اس بائیکاٹ کے دوران بہت سے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ یہ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی۔ اس ہجرت میں 38 مردوں اور 12 عورتوں نے حصہ لیا۔ ان لوگوں میں حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھیں۔ ان میں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبید اللہ بن حجش اور اس کی بیوی ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ عبید اللہ بن حجش حبشہ میں جا کر اسلام سے پھر گئے اور اس کے بعد عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ اسی حالت میں ان کی موت واقع ہوئی۔ ان کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر قائم نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ ان مسلمانوں کو حبشہ میں بہترین پناہ مل گئی۔ اس بات سے قریش کو اور زیادہ تکلیف ہوئی۔ انہوں نے ان کے پیچھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امارہ بن ولید کو بھیجا تاکہ وہ جا کر حبشہ کے بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ دونوں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے لیے بہت سے تحائف لے کر گئے۔ بادشاہ کو تحائف پیش کی۔ تحائف میں قیمتی گھوڑے اور ریشمی جبے شامل تھے۔ بادشاہ کے علاوہ انہوں نے پادریوں اور دوسرے بڑے لوگوں کے لیے بھی تحفے دیے تاکہ وہ سب ان کا ساتھ دیں۔ بادشاہ کے سامنے جا کر دونوں نے اسے سجدہ کیا۔ بادشاہ نے انہیں اپنے دائیں بائیں بٹھا لیا۔ اب انہوں نے بادشاہ سے کہا،
ہمارے خاندان کے کچھ لوگ آپ کی سرزمین پر آئے ہیں، یہ لوگ ہم سے اور ہمارے معبودوں سے بیزار ہو گئے ہیں، انہوں نے آپ کا دین بھی اختیار نہیں کیا، یہ ایک ایسے دین میں داخل ہو گئے ہیں جس کو نہ ہم مانتے ہیں نہ آپ۔ اب ہمیں قریش کے بڑے سرداروں نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر نجاشی نے کہا، وہ لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ کے ہاں ہیں۔ نجاشی نے انہیں بلانے کے لیے فوراً آدمی بھیج دیے۔ ایسے میں ان پادریوں اور دوسرے سرداروں نے کہا، آپ ان لوگوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ زیادہ جانتے ہیں۔ نجاشی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، پہلے میں ان سے بات کروں گا کہ وہ کس دین پر ہیں۔ اب مسلمان حاضر ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، نجاشی سے میں بات کروں گا۔ ادھر نجاشی تمام عیسائی عالموں کو دربار میں طلب کر لیتا ہے تاکہ مسلمانوں کی بات سن سکیں، وہ اپنی کتب اٹھا لائے۔ مسلمانوں نے دربار میں داخل ہوتے وقت اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا، بادشاہ کو سجدہ نہ کیا۔ اس پر نجاشی بولا، کیا بات ہے، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے، ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجے ہیں اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہم نے آپ کو وہی سلام کیا ہے جو جنت والوں کا سلام ہے۔ نجاشی اس بات کو جانتا تھا، اس لیے کہ یہ بات انجیل میں تھی۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس وقت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کو بھڑکانے کے لیے اس سے کہا، یہ لوگ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے مختلف عقیدہ رکھتے ہیں، یہ انہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ اس پر نجاشی نے پوچھا، تم لوگ عیسیٰ ابن مریم اور مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کے بارے میں ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی وہ روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں اور قماری مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے دربار میں یہ تقریر کی، اے بادشاہ، ہم ایک گمراہ قوم تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتہ داروں کے حقوق غصب کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ہمارا ہر طاقتور آدمی کمزور کو دبا لیتا تھا، یہ تھی ہماری حالت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا، جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں میں رسول بھیجے جاتے رہے ہیں، یہ رسول ہم میں سے ہی ہیں، ہم ان کا حسب نسب، ان کی سچائی اور پاک دامنی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، ہم اسے ایک جانیں، اس کی عبادت کریں، اور یہ کہ اللہ کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ہم انہیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور روزے رکھیں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت داری پوری کرنے اور رشتہ داروں کی خبر گیری کرنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے، برائیوں اور خون بہانے اور بدکاری سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح گندی باتیں کرنے، یتیموں کا مال کھانے اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں پر تہمت لگانے سے منع فرمایا ہے۔ ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے اور جو تعلیمات وہ لے کر آئے ہیں ان کی پیروی کی۔ بس اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی تاکہ ہمیں پھر پتھروں کی پوجا پر مجبور کر سکے۔ ان لوگوں نے ہم پر بڑے ظلم کیے ہیں، نئے سے نئے ظلم ڈھائے، ہمیں ہر طرح تنگ کیا۔ آخرکار جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا اور یہ ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ بن گئے تو ہم آپ کی سرزمین کی طرف نکل پڑے۔ ہم نے دوسروں کے مقابلے میں آپ کو پسند کیا، ہم تو یہاں یہ امید لے کر آئے ہیں کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا، کہ آپ کے پاس اپنے نبی پر آنے والی وحی کا کچھ حصہ موجود ہے؟ ہاں موجود ہے، جواب میں حضرت جعفر بولے، مجھے وہ پڑھ کر سنائیں۔ نجاشی نے کہا۔ اس پر انہوں نے قرآن مجید کی سورہ مریم کی چند ابتدائی آیات پڑھیں۔ آیات سن کر نجاشی اور اس کے درباریوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نجاشی بولا، ہمیں کچھ اور آیات سناؤ۔ اس پر حضرت جعفر نے کچھ اور آیات سنائیں۔ تب نجاشی نے کہا، اللہ کی قسم، یہ تو وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، خدا کی قسم میں ان لوگوں کو کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس پر قریشی وفد ناکام لوٹا۔ دوسری طرف مکہ کے لوگ اسی طرح گھاٹی شعب ابی طالب میں مقیم تھے، وہ اس میں 3 سال تک رہے۔ یہ 3 سال بہت مصیبتوں کے تھے۔ اسی گھاٹی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے،
یہ حالات دیکھ کر کچھ نرم دل قریشی لوگ بھی غمگین ہوتے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش کے لکھے ہوئے معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ معاہدے کے الفاظ میں سوائے اللہ کے نام کے کچھ اور باقی نہیں بچا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ابو طالب کو بتائی۔ ابو طالب فوراً گئے اور قریش کے لوگوں سے کہا، تمہارے عہد نامے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے اور یہ خبر مجھے میرے بھتیجے نے دی ہے۔ اس معاہدے میں صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اگر بات اسی طرح ہے جیسے کہ میرے بھتیجے نے بتایا تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن تم اگر باز نہ آئے تو پھر سن لو، اللہ کی قسم جب تک ہم میں آخری آدمی ہے ہم محمد کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ سن کر قریش نے کہا، ہمیں تمہاری بات منظور ہے، ہم معاہدے کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب انہوں نے معاہدہ منگوایا، اس کو واقعی دیمک چاٹ چکی تھی، صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی تھا۔ اس طرح مشرک اس معاہدے سے باز آ گئے۔ یہ معاہدہ جس شخص نے لکھا تھا اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ معاہدہ کا یہ حال دیکھنے کے بعد قریشی لوگ شاب ابی طالب پہنچے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے کہا، آپ اپنے اپنے گھروں میں آ جائیں، وہ معاہدہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی اپنے گھروں میں 3 سال کے بعد لوٹ کر آئے اور ظلم کا یہ باب بند ہوا۔ اس واقعے کے بعد نجران کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ عیسائی تھے۔ نجران ان کی بستی کا نام تھا۔ یہ بستی یمن اور مکہ کے درمیان واقع تھی اور مکہ سے قریباً 7 منزل دور تھی۔ اس وفد میں 20 آدمی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہیں مہاجرین سے معلوم ہوا تھا کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حرم میں تھے۔ یہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ ادھر قریش مکہ بھی آس پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے کان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وفد کی بات چیت کی طرف لگا دیے۔ جب نجران کے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کر چکے تو آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھ کر سنائیں۔ آیات سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کے دلوں نے اس کلام کی سچائی کی گواہی دی۔ چنانچہ فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان لوگوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور خبریں پڑھ رکھی تھیں، اس لیے آپ کو دیکھ کر پہچان گئے کہ آپ ہی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ اٹھ کر جانے لگے تو ابو جہل اور چند دوسرے قریشی سرداروں نے انہیں روکا اور کہا، خدا تمہیں رسوا کرے، تمہیں بھیجا تو اس لیے تھا کہ تم یہاں اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کر کے انہیں بتاؤ، مگر تم ان کے پاس بیٹھ کر اپنا ہی دین چھوڑ بیٹھے۔ تم سے زیادہ احمق اور بے عقل قافلہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر نجران کے لوگوں نے کہا، تم لوگوں کو ہمارا سلام ہے، ہم سے تمہیں کیا واسطہ؟ تم اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں اپنی مرضی سے کام کرنے دو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ معاہدہ میں ان کی تعریف بیان فرمائی۔ اسی طرح قبیلہ ازد کے ایک شخص جس کا نام سماد تھا مکائے، یہ صاحب جھاڑ پھونک سے جنات کا اثر زائل کیا کرتے تھے۔ مکہ کے لوگوں کو انہوں نے یہ کہتے سنا کہ محمد پر جن کا اثر ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اگر میں اس شخص کو دیکھ لوں تو شاید اللہ تعالیٰ اسے میرے ہاتھ سے شفا عطا فرما دے۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا بیان ہے، میں نے آپ سے کہا، اے محمد، میں جھاڑ پھونک سے علاج کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ پر جنات کا اثر ہے، اگر یہی بات ہے تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی نصیب کرتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے آپ کی بات سن کر کہا، یہ کلمات میرے سامنے دوبارہ پڑھیے۔ آپ نے کلمہ شہادت 3 مرتبہ دہرایا۔ انہوں نے کہا، میں نے کاہنوں کے کلمات سنے ہیں، جادوگروں اور شاعروں کے بھی کلمات سنے ہیں، مگر آپ کے ان کلمات جیسے کلمات کبھی نہیں سنے۔ اپنا ہاتھ لائیے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ سماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے فرمایا، اپنی قوم کے لیے بھی بیعت کرتے ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہاں، میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ اس طرح یہ صاحب جو آپ پر جنات کا اثر اتارنے کی نیت سے آئے تھے خود مسلمان ہو گئے۔ ایسے اور بھی بہت سے واقعات پیش آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو 10 سال کا عرصہ گزر چکا۔
تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئیں۔ اس سے چند دن پہلے ابو طالب فوت ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجون کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے۔ انتقال کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 برس تھی۔ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں ہوا تھا۔ اس سال کو سیرت نگاروں نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، کیونکہ ہر موقع پر ساتھ دینے والی دو ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ آپ ہر وقت غمگین رہنے لگے، گھر سے بھی بہت کم نکلتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے بعد 25 سال تک آپ کے ساتھ رہیں۔ اتنی طویل المدت تک آپ کا اور ان کا ساتھ رہا۔ ابو طالب جب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت قریش کے سردار بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے چچا سے فرمایا، چچا آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کر سکوں۔ اس پر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم بھتیجے، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے بعد لوگ تمہیں اور تمہارے خاندان والوں کو شرم اور عار دلائیں اور قریش یہ کہیں گے کہ میں نے موت کے ڈر سے یہ کلمہ کہہ دیا، تو میں یہ کلمہ پڑھ کر ضرور تمہارا دل ٹھنڈا کرتا۔ میں جانتا ہوں تمہاری یہ کتنی خواہش ہے کہ میں کلمہ پڑھ لوں، مگر میں اپنے بزرگوں کے دین پر مرتا ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ جسے اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت پانے والوں کا علم بھی اسی کو ہے۔ اس طرح ابو طالب مرتے دم تک کافر ہی رہے، کفر پر ہی مرے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ابو طالب ہمیشہ آپ کی مدد کرتے، حمایت کرتے رہے، کیا انہیں آخرت میں فائدہ پہنچے گا؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مجھے ان کے قیامت کے دن کی حالت دکھائی گئی ہے۔ میں نے انہیں جہنم کے اوپر والے حصے میں پایا، ورنہ وہ جہنم کے نچلے حصے میں ہوتے۔ ابو طالب کے مرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی اس سے نہ روک دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس امر سے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں، بحوالہ سورہ توبہ آیت 113۔ اس سے ثابت ہوا کہ ابو طالب ایمان پر نہیں مرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا تھا۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد آپ نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی فرمائی۔ اس سے پہلے ان کی شادی ان کے چچا کے بیٹے حضرت سقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ حضرت سقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری ہجرت کے حکم کے وقت ان کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئے تھے، پھر مکہ واپس آ گئے۔ اس کے کچھ ہی عرصہ بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت کا زمانہ پورا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا۔ اس نکاح سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر سقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خواب بیان کیا۔ خواب سن کر حضرت سقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر تم نے یہ واقعی خواب دیکھا ہے تو میں جلد ہی مر جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے نکاح فرمائیں گے۔ دوسری رات انہوں نے پھر خواب دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئی ہیں۔ اچانک چاند آسمان سے ٹوٹ کر ان کے پاس آ گرا۔ انہوں نے یہ خواب اپنے شوہر کو سنایا۔ وہ یہ خواب سن کر بولے، اب شاید میں بہت جلدی فوت ہو جاؤں، اور اسی دن حضرت سقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے۔ شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد قریش کھل کر سامنے آ گئے۔ ایک روز انہوں نے آپ کو پکڑ لیا۔ ہر شخص آپ کو اپنی طرف کھینچنے لگا اور کہنے لگا، یہ تو ہی تو ہے جس نے ہمارے اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر ایک دم آگے آ گئے۔ اس بھیڑ میں گھس گئے۔ کسی کو انہوں نے مار کر ہٹایا، کسی کو دھکا دیا۔ وہ ان لوگوں کو آپ سے ہٹاتے جاتے اور کہتے تھے، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس پر وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ ہوش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت معلوم کی۔ پتہ چلا کہ خیریت سے ہیں تو اپنی تکلیف کو بھول گئی۔ 10 شوال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ طائف میں ثقیف کا قبیلہ آباد تھا۔
آپ یہ اندازہ کرنے کے لیے طائف تشریف لے گئے کہ قبیلہ ثقیف کے دلوں میں بھی اسلام کے لیے کوئی گنجائش باقی ہے یا نہیں۔ آپ یہ بھی امید لے کر گئے تھے کہ ممکن ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور آپ ان کی حمایت کے لیے کھڑے ہوں۔ طائف پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے اس قبیلے کے سرداروں کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ یہ 3 بھائی تھے، ایک کا نام عبد یا لیل تھا، دوسرے کا نام مسعود تھا، تیسرے کا نام حبیب تھا۔ ان تینوں کے بارے میں پوری طرح وضاحت نہیں ملتی کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے یا نہیں۔ بہرحال آپ نے تینوں سے ملاقات کی، اپنے آنے کا مقصد بتایا، اسلام کے بارے میں بتایا، انہیں اسلام کی دعوت دینے کے بعد مخالفوں کے مقابلے میں ساتھ رہنے کی دعوت دی۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیا وہ تم ہی ہو جسے خدا نے بھیجا ہے؟ دوسرے نے ساتھ ہی کہا، تمہارے علاوہ خدا کو رسول بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا تھا؟ اس کے ساتھ ہی تیسرا بول اٹھا، خدا کی قسم میں تم سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو تمہارے ساتھ بات چیت کرنا بہت خطرناک ہے۔ یہ اس لیے کہا تھا کہ لوگ جانتے تھے کہ کسی نبی کے ساتھ بحث کرنا خطرناک ہے، اور اگر تم نبی نہیں ہو تو تم جیسے آدمی سے بات کرنا زیب نہیں دیتا۔ آپ ان سے مایوس ہو کر کھڑے ہوئے۔ ان تینوں نے اپنے یہاں کے اوباش لوگوں کو اور غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ راستے میں بھی دونوں طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ جب آپ ان کے درمیان سے گزرے تو وہ بدبخت ترین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ جو قدم بھی اٹھاتے وہ اس پر پتھر مارتے۔ آپ کے دونوں پاؤں لہو لہان ہو گئے، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ جب چاروں طرف سے پتھر مارے گئے تو تکلیف کی شدت سے آپ بیٹھ گئے۔ ان بدبخت اوباشوں نے آپ کی بغلوں میں بازو ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑے ہونے پر مجبور کیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے کے لیے قدم اٹھاتے وہ پھر پتھر برسانے لگتے۔ ساتھ ہی وہ ہنس رہے تھے اور قہقہے لگا رہے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود کو ان کے سامنے کر رہے تھے، اسی طرح وہ بھی لہو لہان ہو گئے۔ لیکن اس حالت میں بھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی، اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کے اتنے زخم آئے کہ سر پھٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی سے نکل کر ایک باغ میں داخل ہو گئے۔ اس طرح ان بدبخت ترین لوگوں سے آپ کو چھٹکارا ملا۔ آپ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک زخموں سے بالکل چور چور ہو چکے تھے اور بدن لہو لہان تھا۔ آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، لاچاری اور بے بسی کی تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا ساتھی ہے اور تو ہی میرا رب ہے، اور میں تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر مجھ پر تیرا غضب اور غصہ نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ بھی موجود ہیں۔ وہ بھی دیکھ چکے تھے کہ طائف کے بدماشوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ انہیں دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ وہ دونوں اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ ادھر ان دونوں کو آپ کی حالت پر رحم آ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے نصرانی غلام کو پکارا، اس کا نام عداس تھا۔ عداس حاضر ہوا تو انہوں نے حکم دیا، اس بیل سے انگور کا خوشہ توڑو اور ان کے سامنے رکھ دو۔ عداس نے حکم کی تعمیل کی، آپ کو انگور پیش کیے گئے۔ آپ نے جب انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو فرمایا بسم اللہ۔ عداس نے آپ کے منہ سے بسم اللہ سنا تو اس نے کہا، ان علاقوں کے لوگ تو ایسے نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کس علاقے کے رہنے والے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے بتایا کہ وہ نصرانی ہے اور نینوا کا رہنے والا ہے۔ اس کے منہ سے نینوا کا نام سن کر آپ نے فرمایا، تم تو یونس علیہ السلام کے ہم وطن ہو جو متا کے بیٹے تھے۔ عداس بہت حیران ہوا، بولا، آپ کو یونس بن متا کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ خدا کی قسم، جب میں نینوا سے نکلا تو وہاں 10 آدمی ایسے بھی نہیں تھے جو یہ جانتے ہوں کہ یونس بن متا کون تھے، اس لیے آپ کو یونس بن متا کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے، اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے ان کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنتے ہی عداس فوراً آپ کے نزدیک آ گیا اور آپ کے ہاتھ اور پیروں کو بوسہ دینے لگا۔ باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے عداس کو آپ کے قدم چومتے دیکھا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، تمہارے اس غلام کو اس شخص نے گمراہ کر دیا۔
پھر اداس ان کی طرف آیا تو ایک نے اس سے کہا تیرا ناس ہو، تجھے کیا ہو گیا کہ تو اس کے پاؤں اور ہاتھ کو چومنے لگا؟ اس پر اداس بولا میرے آقا، اس شخص سے بہتر روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا، مجھے اس نے ایسی بات بتائی ہے جو کوئی نبی ہی کر سکتا ہے۔ یہ سن کر عتبہ نے فوراً کہا تیرا برا ہو، اپنے دین سے ہرگز مت پھرنا۔ ان اداس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ عتبہ اور شیبہ کے باغ سے نکل کر آپ کرنے ثعلب کے مقام پر پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے سر اٹھایا تو ایک بدلی آپ پر سایہ کیے ہوئے تھی۔ اس بدلی میں آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا آپ نے اپنی قوم یعنی بنی ثقیف کو جو کہا اور انہوں نے جو جواب دیا اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے اور مجھے پہاڑوں کے نگران فرشتے کے ساتھ بھیجا ہے، اس لیے بنی ثقیف کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کچل دوں یا انہیں زمین میں دھنسا کر ان کے اوپر پہاڑ گرا دوں۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو ہم جنات سے ملاقات کا واقعہ سنائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔